जी, खुदावंद के बाबरकत और ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, हम आज 7वें कलमे पर बात करेंगे। 6 कलमे जो हैं वो हमने सुना दिए हैं, जिसमें से पहला कलमा मैंने और बाकी जो बीच में से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और छठा ये मेरी मिसेज़ ने सुनाए हैं। वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप ज़रूर इसको सुन लें। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुःख उठाए, ये वो दिन चल रहे हैं ताकि हम निजात पाएँ। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को जानना चाहते हैं तो ये कलमे आप ज़रूर सुने। आपको पता चलेगा कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कितने दुख उठाए हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम 7वें कलमे पर बात करेंगे और मैं 7वें कलमे को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये खुदावंद का ज़िंदा कलाम है जो दूसरों तक पहुँचता है और खुदावंद आपको भी इस कलाम की रोज़ बरकत दे। आमीन। अजीज़ों, हमने पहला कलमा, दूसरा और छठे कलमे तक सुना। आज 7वां कलमा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जो पहला कलमा है, आए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ये पहला कलमा था। दूसरा कलमा था, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू आज ही मेरे साथ फरदोस में होगा। ये उस डाकू के बारे में था जो खुदा यीशु मसीह ने उस डाकू को कहा था कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये दूसरा कलमा है। तीसरा कलमा था, ए औरत देख तेरा बेटा ये है, और शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। चौथा कलमा था, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा था, मैं प्यासा हूँ। छठा के तमाम हुआ, यानी कि वो हमारे सारे दुख, हमारी सारी तकलीफ़ें, बीमारियां साथ ले गया। और सातवां कलमा था, आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। ये सातवां कलमा जिस पर आज हम बात करेंगे। ये कामल स्पुरदारी और फरमाबरदारी का कलमा है। फरमाबरदारी दुख उठाकर ही होती है मेरे अजीज़ों। फरमाबरदारी दुख उठाकर होती है। यीशु मसीह ने फरमाबरदारी के लिए दुख उठाए। यीशु मसीह से बढ़कर फरमाबरदारी किसी ने नहीं की और सलीब पर अपनी जान दे दी। उसने फरमाबरदारी के लिए घोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, उसके मुंह पर थूका गया, उसने मुक्के खाए और पसली में बाला खाया। क्या हम इस तरह की फरमाबरदारी करते हैं जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाबरदारी की? अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की फरमाबरदारी करें तो हमें उसकी तालीमात पर अमल करना है। मेरे अजीज़ों, यीशु की फरमाबरदारी की वजह से बाप ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम खुदावंद की फरमाबरदारी करेंगे तो वो भी हमसे कहेगा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूँ। अब आ जाएं आयत की तरफ और मैं निकालूंगा आपके साथ अब्रानियों, जो फरमाबरदारी की मिसाल है। मैं आपके साथ वो पहले शेयर करने लगा हूँ। अब्रानियों 5 बाब उसकी 7 और 8 आयत को मैं आपके लिए रीड करूँगा। आपके पास पाक कलाम है तो आप निकाल लें। बड़ी बाबरकत आयत है और इस आयत को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। ये फरमाबरदारी के लिए आपके पास सबसे बड़ी आयत है और मैं आयत को रीड करता हूँ आपके लिए। लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। यानी कि बाप से उसने इल्तिजाएं और दुआएं की और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। हालेलुया। मैं आखिरी 8वीं आयत को दोबारा रीड करता हूँ। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी को पूरा किया। आज हमें भी खुदावंद के रास्ते पर चलना है, उसकी तालीमात पर अमल करना है, तो हमें भी ज़रूर है कि दुख उठाना पड़े। मैं यीशु अल मसीह ने बाप के ऐन मर्जी के मुताबिक इंसान की निजात के काम को मुकम्मल किया।
اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا کہ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، اور یہ میں اب پڑھنے لگا ہوں یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 9 چیپٹر 9واں باب، اس کی 4 آیت یعنی کہ 4th ورس، اور لکھا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، یہاں پر یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ عزیزو، یہ رات وہ بھی ہو سکتی ہے جب یسوع مسیح آ جائے، اور تب ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ رات وہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب میری جان مجھ سے طلب کر لی جائے تب بھی کام نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، یعنی کہ اپنی زندگی میں ہی نجات کے کام کو پورا کرنا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی میں ہی نجات کے کام کو پورا کرنا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی نجات کے کام کو پورا کرنا ہے، کیونکہ جب مر جاتا ہے کوئی تو پھر نجات کا کام نہیں ہو سکتا، وہ رک جاتا ہے وہاں پر۔ میرے عزیزو، میں آگے بڑھوں گا تو ہم لوکا 22 باب اس کی 42 جو ورس ہے وہ میں آپ کے لیے ریڈ کروں گا۔ 22 باب اس کی 42 ورس۔ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ موت سے ڈرتا تھا، یا وہ موت سے ڈرتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح موت سے ڈر کر یہ باتیں کہہ رہا تھا۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہاں پر کلیئر کر دوں کہ خداوند یسوع مسیح موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ جو موت ابلیس دینا چاہتا تھا، یسوع مسیح اس موت کی یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہرگز موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ میں آپ کو بار بار کلیئر کر رہا ہوں، جو ابلیس موت دینا چاہ رہا تھا، یسوع مسیح اس کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان دے، اس لیے وہ کوشش کرتا تھا کبھی اس کو پہاڑ سے گرانے کی، اور کبھی بلوے میں ہلاک کرنے کی، کہ جو مسیح ہے یا تو وہ بلوے میں ہلاک ہو جائے یا وہ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو جائے۔ لیکن جب صلیب پر یسوع نے اپنی جان دی تو اس نے ابلیس سے موت کو چھینا۔ میرے عزیزو، اب کئی لوگوں کے دل میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ کیا ابلیس کو موت کی قدرت حاصل تھی؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ ضرور پڑھوں گا آپ کے لیے۔ عبرانیوں 2 باب اور اس کی میں 14 آیت کو ریڈ کروں گا۔ عبرانیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت کو خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہوں تو وہ خود بھی یعنی کہ یسوع مسیح ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ تو یہ یہاں پر آیت بار بار کہہ رہی ہے کہ ابلیس کو موت پر قدرت حاصل تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح کو بلوے میں یا پہاڑ سے گرا کر ہلاک کر دے۔ خداوند یسوع مسیح، میرے عزیزو، موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے ابلیس سے موت کو چھین لیا اور فتح پائی۔ اس نے قبر پر بھی فتح پائی اور موت پر بھی فتح پائی۔ تو میرے عزیزو، کبھی بھی مسیح کے اندر موت کا خوف نہیں تھا۔ میں آگے بڑھتا ہوں تو اس طرح خداوند یسوع مسیح نے بڑے دکھ سہ کر اپنے باپ کی نیک مرضی کو پورا کیا، اور بڑی فرمانبرداری کے ساتھ اپنی جان کو اپنے باپ کے سپرد کر دیا، اور شاگردوں کے لیے ایک نمونہ دے گیا۔
کہ وہ بھی انجیل کی خوشخبری کے پھیلانے کی خاطر دکھ سہتے سہتے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے خالق خدا کے سپرد کریں۔ اور آگے میں پڑھوں گا مکاشوہ 2 باب اس کی 10 آیت کو، تو ہم اس میں ہمارے کلیئر ہو جائے گا۔ لکھا ہے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے اس سے خوف نہ کر، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے اس سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہو تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزو، زندگی کا اگر تاج لینا ہے تو دکھ اٹھانا ضرور ہے۔ جب ہم خداوند کی راہ پر چلتے ہیں، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی تعلیمات کو لے کر آگے چلتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہمیں دکھ اٹھانا پڑتے ہیں۔ دکھ اٹھانے سے مراد کہ ہمیں جو اپنی زندگی ہے اس کو تبدیل کرنے کا دکھ، اپنی زبان سے غلط الفاظ کو رائٹ ورڈز میں تبدیل کرنے کا بھی دکھ۔ تو ہمیں مسیح کے ساتھ چلنا ہے تو اپنے آپ کو عزیزو مارنا پڑتا ہے۔ جب ہم ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف بڑھیں، ابلیس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ابلیس ہمیں تنگ کرتا ہے، ابلیس ہمیں ستاتا ہے، ہمیں دکھ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں وہ دکھ اٹھانا پڑتے ہیں۔ عزیزو، اگر زندگی میں آپ نے بھی اگر آسمان کی بادشاہی کا تاج حاصل کرنا ہے تو مسیح کے لیے آپ کو دکھ ضرور اٹھانا ہے۔ آگے میں بڑھتا ہوں تو اگر مقدس پطرس رسول کا خط اس کا 4 باب اس کی 19ویں آیت کو ہم ایک ریڈ کریں گے، اس حوالے کو بھی تو میں آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ آگے یہ ہم کلیئر ہوتے جا رہے ہیں کہ جو کامل اور سپردگی اور فرمانبرداری کا کلمہ ہے وہ کیا ہے۔ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ یہاں پر خدا نے کیسی اچھی بات لکھی ہے کہ جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے۔ اب ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اور جب خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ابلیس ضرور ہمیں ڈسٹرب کرے گا، ہمیں ضرور دکھ دینے کی کوشش کرے گا، لیکن جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے رہیں گے دکھ ضرور اٹھائیں گے، لیکن آخر میں آسمان کی بادشاہی ہماری ہوگی۔ میں آخر میں خدا کے بندے شاگرد سٹیفنس کے حوالے سے کلوز کروں گا، اور یہاں پر اس نے بھی ایک بڑا عملی نمونہ پیش کیا، اور اس نے بھی اپنی جان جو ہے وہ، اور جب وہ اسے بھی مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، تو اس نے بھی کہا تھا کہ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا۔ عین وہی پیٹرن تھا اس کی موت کا بھی، اور عین وہی الفاظ تھے جو خداوند یسوع مسیح نے بولے تھے، یعنی کہ سٹیفنس نے مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کے جو صلیب پر جان دینے کا عملی نمونہ ہے اس کو اڈاپٹ کیا تھا۔ تو میں یہ ضرور آپ کے لیے پڑھوں گا۔ آیت اعمال کی ایک کتاب ہے، اس کا 7 باب اور 59 ورس ہے۔ پس یہ سٹیفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ آئے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر، یعنی کہ اس نے خدا کے آگے اپنی روح کی سپردگی کر دی، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنی روح باپ کے حوالے کر دی، اسی طرح سٹیفنس نے بھی اپنی روح خداوند یسوع کے حوالے کر دی۔ یہ وہ عملی نمونہ تھا جو ہم پہلے کلیسیا میں اگر جائیں تو یہ وفادار شاگرد ہے جو مار کھاتے کھاتے مر گیا تھا، لیکن رہائی منظور نہ کی، اور اپنی جان اپنے خداوند کی عین مرضی کے مطابق اپنے خالق خدا کی سپرد کر دی۔ تو یہ سٹیفنس تھا جس کی یہ بہت بڑی مثال ہے، اور یہ خدا کا شاگرد تھا۔ اس نے بھی خداوند کی طرح دکھ اٹھایا، لیکن اس نے بھی ویسی ہی جان دی اور اپنی جو روح ہے اس کے سپرد کی، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے باپ کو سپرد کی۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کے فرمانبردار رہیں اور ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں گے، اپنی روح کو اس کے سپرد کر دیں گے، تو ہم اس کے فرمانبردار بن جائیں گے۔ ہم کہیں گے اے خداوند، میں اپنی روح کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میرے اندر سے گناہوں کو نکال،
مجھے نجات دے اور میں تیرے نجات کے کام کو، تیری تعلیمات کو کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ہے کہ ابلیس ہمارے رستے میں روڑے اٹکائے گا، ضرور ہے کہ ہمیں دکھ پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن جب ہم اپنی روح خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح ہماری مدد کرے گا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے فرمانبردار ہونے کی ضرورت ہے، اور پاک کلام ہمیں فرمانبرداری کے بارے میں تعلیمات دیتا ہے۔ ہمیں اس کلام کو پڑھ کر اور خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو جو اس نے ہماری خاطر اٹھائے، ان کو سیکھ کر ہم خداوند یسوع مسیح کی فرمانبرداری کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔